वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध जो है वो मज़ार कायद के बाहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। पाकिस्तान हासिल करने के लिए मेहनत और लगन के साथ जो कोशिश की, अल्लाह ताला रहती दुनिया तक उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। अभी उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी हमने मुलाकात की। आज पाकिस्तान जिस मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और हम सब मिलजुल कर जो मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान को वहीं ले आएं जहां कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने इस पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा था, आज़ादी ली थी। गो के मुश्किल मराहिल से हम गुज़र रहे हैं, लेकिन क्योंकि पूरी कौम ये देख रही है कि इस मुश्किल मरहले से हम कैसे गुज़रते हैं, तो कौम को मायूस नहीं होना, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ही फरमान है कि मुसलमान मुश्किल वक्त में घबराते नहीं हैं। हमें बहैसियत कौम मेहनत करके आगे बढ़ना है और हम इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल मरहले से भी गुज़र जाएंगे। ये कौम, ये मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। आज जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी मुसलसल तरक्की और तेज़ रफ्तारी की तरफ गामज़न है, जिस तरह पाकिस्तान में शरह सूद कम हो रही है और जिस तरह हमारे दोस्त ममालिक, जिनमें ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना और तुर्किया पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल मरहले में खड़े हैं और पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकालने के लिए जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और तमाम सियासी जमातें जिस तरह सर जोड़ कर बैठी हैं और सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे लोग जो मुश्किल वक्त गुज़ार रहे हैं वहाँ खुशहाली आए, हम सब मिलजुल कर इस मुल्क को तरक्की देने में अपना अपना हिस्सा डालें। गो के बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान माशी तौर पर खुशहाल हो, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान सफ़े अव्वल के मुल्कों में खड़ा हो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक एटमी ताकत मुल्क है जहां 60% से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल ये मुल्क है, जहां के बुज़ुर्ग भी दुआओं के साथ साथ आज भी मेहनत के साथ खड़े हैं, अज़्म के साथ खड़े हैं। उन्हें पता है कि एक मज़बूत अफ़वाज पाकिस्तान और फोर्सेस पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर है, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर इस मुल्क के सपे सलार, इस मुल्क के आर्मी चीफ सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब माशी बहरान से पाकिस्तान को निकालने के लिए एज ए टीम हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सरहदों की हिफाजत के साथ साथ माशी हिफाजत के लिए SIFC जैसे मंसूबों पर अमल दरामद कराने के लिए कोशां हैं। यही वो बातें हैं जिससे बैरूनी ताकतें परेशान हैं और वो गाहे बगाहे पाकिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए मंसूबा बंदी करती रहती हैं। और यही वजह है कि कभी हम बलूचिस्तान में
کوئٹہ جیسے شہر میں بڑے بڑے واقعات دیکھتے ہیں، اور آج بھی اس وقت پارا چنار گرم ایجنسی کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ دونوں لوگوں کے درمیان مساحلت کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن بیرونی طاقتیں پاکستان کو صحیح سمت جانے سے روکنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ اسی لیے ملک میں بار بار 9 مئی جیسے واقعات اور 24 نومبر جیسے واقعات جنم لیتے رہتے ہیں۔ سیاسی جماعت کے پیچھے بیرونی طاقتوں کا ہاتھ، فنڈنگ بار بار ایسے واقعات رونما ہوتے ہوئے دکھاتی ہے، لیکن اگر آج وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے ہی حل نکلنا ہے تو یہ خوش آئین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پورے ریجن کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہمیں ترقی کرنے کے لیے ایسی مثالیں دیکھنی ہیں کہ جہاں ذرا سی کوتاہیوں نے بڑے بڑے ملک کی حکومتیں تو ختم کی ہی، لیکن ان کی سرحدوں کو بھی غیر محفوظ بنا دیا۔ ہمارے سامنے شام، لبنان، عراق جیسی مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط افواج ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ کشمیری مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح سے آزادی ہو جیسے ہم اس پاکستان میں آزادی سے رہ رہے ہیں۔ ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ انہیں بھی آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہو۔ جو واقعات وہاں ہو رہے ہیں انہیں اور ان کی روک تھام کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح ٹریک کی جانب گامزن ہیں، اور مشاورت سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل کا حل انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ پاکستان اسی طرف چلے گا جو قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان تھا، ان کی سوچ تھی، اسی طرف لے کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل جل کر چلیں گے۔ اور میں آخری میں پھر یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اور اس پاکستان کو ان کی سوچ اور ان کے کہے ہوئے جو فرمان ہیں اس پر لے کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 دسمبر 2024 مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں گورنر صاحب کے ساتھ اپنی صوبائی کابینہ کے ساتھ یہاں قائد اعظم کی مزار پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے 148ویں یوم پیدائش کے موقع پہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ قائد اعظم نے ہمیں اپنا پیارا ملک پاکستان دیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ قائد اعظم کی ویژن کے مطابق اس ملک کو، جیسے گورنر صاحب نے فرمایا، بیرونی طاقتوں سے جو ان کی سازشیں ہیں ان سے بچائیں، لیکن اس کا حل صرف ہمارے اپنے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے۔ دشمن تو ضرور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائے، لیکن اگر ہم سب متحد ہوں گے تو مجھے یہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اس ملک کو اپنے بعد آنے والی جو پاکستان کے شہری ہیں، ہماری نسلیں ہیں، ان کے لیے ایک بہتر، امن پسند، ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ ہمیں آج کے دن اس کے ساتھ ساتھ جو قربانیاں ہمارے شہداء نے دی ہیں، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں جنہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دے کے اس ملک کے دفاع کو اور مضبوط کیا، اور ہمارے بہادر افواج، ہمارے رینجرز، ہمارے پولیس اور باقی جو شہداء ہیں، خاص طور پہ جمہوریت کے شہداء، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ انہی شہداء کے خون کی وجہ سے ہی ہم آج مضبوط ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس وقت کی حکومت صدر آصف علی زرداری کی لیڈرشپ میں، میاں محمد شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، یہ پوری کوشش کر رہی ہے
کہ ملک کے اندر جو اس وقت معاشی، سیاسی اور ہمارے جو امن و امان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ محنت سے، لگن سے، نیک نیتی سے ہم ان سارے مشکلات پہ قابو پائیں گے۔ آج کے دن میں مسیحی برادری کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، دنیا بھر کی اور خاص طور پہ پاکستان میں بسنے والی مسیحی برادری جو کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ کھڑے ہیں جنہوں نے 11 اگست 1947 کو کہا تھا کہ یہ ملک آزاد ہوا ہے جہاں پہ ہر مذہب والے، مسلمان اپنی مساجد کو، عیسائی اپنے گرجا گھروں کو، ہندو اپنے مندروں کو جا سکتے ہیں۔ اور آج کے دن ہمیں خاص طور پہ یہ عہد کرنا چاہیے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا اس ملک کو جس طریقے سے بنانا تھا اس پہ ہم پورا اتریں۔ میں آخر میں جو فلسطین میں اسرائیلی بربریت ہے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور عالم اسلام بلکہ پوری دنیا سے درخواست ہے کہ مظالم ہو تو غزہ کے علاقے میں ہو رہے ہیں لیکن اس کے اثرات پوری دنیا پہ ہو رہے ہیں، اور اگر اس دنیا کو ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے تو یہ بربریت چاہے وہ فلسطین میں ہو جائے، چاہے کشمیر میں ہندوستانی بربریت ہو، اس کا پوری دنیا نے نہ صرف نوٹس لینا ہے بلکہ اس کا خاتمہ کرنا ہے، اس لیے کہ آج کہیں اور کل ان کی طرف بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جو کہ اس بربریت کی مذمت نہیں کرتے۔ میں ایک بار پھر پوری قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح کی 148ویں سالگرہ پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ سر سوال یہ ہے کہ آپ نے دونوں حضرات نے قومی سلامتی، امن و امان کا ذکر کیا، تو سر سندھ عالمی یتیم خانہ بنا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف ایک مہم بھی چلائی گئی تھی حکومتی سطح پہ، وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پر تھی، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ قاتل قتل کر کے، ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک میرانی بچے کو مارا گیا اور اس کا قاتل علاقہ گھیر میں چلا گیا۔ تو کوئی ایسا میکینزم کیوں نہیں ہے کہ یہاں باہر آنے والوں کی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوں، اور امن و امان کی صورتحال کی خرابی میں بھی جو مختلف رپورٹس موجود ہیں اس میں ان کا ہاتھ ہے، غیر قانونی افغانی، بنگالی، برمی اور بہت ساری اس میں جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے کوئی صوبے کا، وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر کوئی ایسا میکینزم کیوں نہیں بناتے کہ کراچی شہر کو محفوظ کیا جائے؟ سب سے پہلے تو حمید میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں جو آپ نے لفظ استعمال کیے سندھ امن کا گہوارہ ہے۔ سندھ نے ہمیشہ، میں خود، ہمارے بڑے بھی سعودی عرب سے آئے تھے، یہاں گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بڑے ہی بار سے سندھ اب سے نہیں صدیوں سے امن کا گہوارہ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ ہاں جہاں، اور جو آپ نے دوسری بات کی، اس وقت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس بات پہ بالکل متحد ہیں اور اس کا عزم ہے کہ یہاں پہ غیر قانونی جو بھی لوگ ہیں کو نکالا جائے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب پچھلی دور حکومت میں اچانک ایک پتہ نہیں جس کی آج کل بات بھی ہو رہی ہے، اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس کی، کہ جو افغانستان سے لوگوں کو عام معافی ٹائپ کا اعلان کر دیا گیا تھا، یہاں پہ لوگ آئے اور ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے سب کو واپس کیا، اور اس وقت بھی یہ ہمارا عزم ہے۔ ہاں ایسے اگر واقعات ہوتے ہیں اس پہ سخت کارروائی کی جاتی ہے، اور یہ ایک مرڈر بھی از ون ٹو مینی، جب میں آپ کو بتاؤں ایک شخص کی بھی جان لی جاتی ہے تو ایک سے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ حکومتیں اس پہ بالکل خاموش ہیں اور کچھ نہیں کر رہی، یہ غلط ہے۔ ہاں آپ کا دل ضرور دکھتا ہے، میرا بھی دل دکھتا ہے کسی بھی مظلوم کی موت کی وجہ سے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی پوری کارروائی کریں گے جہاں پہ بھی وہ ہوگا، اگر پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر موجود ہے، ظالم کو اپنے ظلم کی سزا ملے گی، یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور حکومت اس کے بارے میں بڑی کلیئر ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے سوا جو بھی وفاقی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے سندھ کے ساتھ مختلف معاملات میں ناانصافیاں کی، لیکن یہ جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ سے بنی ہے،
کیا اب اس حکومت کے آنے کے بعد یہ امید کر سکتے ہیں کہ نیا NFC ملے گا سندھ کو یا پورے ملک کو؟ دوسرا یہ کہ سندھ کے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں، جام شورو 7 روڈ، سکھر حیدرآباد موٹر وے، گاج ڈیم منصوبہ، ان کے لیے فنڈز کیوں نہیں مل رہے؟ کیا ہوگا؟ کیوں نہیں آپ بات کرتے؟ اچھا، کیوں نہیں آپ بات کرتے، یہ آپ نے آخر میں کہہ دیا۔ جب سب سے پہلے تو جب آپ نے پورا جواب بھی دے دیا، نہیں میں بات کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں، اور آپ کو اس دفعہ اگر آپ PSDP اٹھا کے دیکھ لیں، اس سال سندھ کی اسکیمیں جو سندھ حکومت ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اس کے لیے تقریباً 80 ارب روپے مختص کیے ہیں وفاق نے، اور یہ اس سال ہوا ہے۔ اس سے پچھلے سالوں میں یہ رقم گھٹ کے 5-6 ارب روپے پہ آ گئی تھی، اور یہ اس کے علاوہ ہے جو وہ منصوبے ہیں جو وفاق یہاں پہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے۔ ریلیزز کم ہوئی ہیں، اس کا میں نے شکایت کی ہے وفاق سے، بہت سخت شکایت کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان کی میٹنگز نہ ہونے کے بارے میں سخت شکایت کی ہے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ہونا ہے اجلاس۔ آپ نے 2 منصوبوں کی بات کی، جام شورو سے 7 والا روڈ تو 2017 میں اپروو ہوا تھا۔ 2017 میں سندھ حکومت نے اس کے آدھے پیسے، ایک وفاقی روڈ کو، یہ کہیں اور نہیں ہوتا، ہمیں انفارچونیٹلی یہ کرنا پڑتا ہے، اس روڈ کو آدھا سندھ حکومت نے فائنینس کیا تھا، اور وہ پیسے ہم نے اپریل 2017 میں دے دیے تھے۔ اب تقریباً، اس لیے کہ میرا وہاں سے آپ کا بھی گزر ہوتا ہے کافی، کوئی 20 کلومیٹر کا، اس سے بھی تھوڑا کم پیچ رہ گیا ہے جو ہونا ہے 135 کلومیٹر میں سے۔ مجھے امید ہے کہ وہ جلدی ہوگا، اور میں نے اس پہ جو بھی وزرائے اعظم ہے نہ صرف ان کو لکھا ہے بلکہ ان کو، جیسے آپ کچھ کہتے نہیں، آپ نے کہا تھا بڑی پبلک فورمز پہ بھی کہا ہے، اور یہاں پہ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ حیدرآباد سے سکھر والے روڈ پہ جب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، دیکھیں یہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے، پوری پاکستان کے روڈ فیڈرل فنڈنگ سے بن گئے، سی پیک کی فنڈنگ آ گئی، ان پہ نہ بنا تو کراچی حیدرآباد والا گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔